बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आपको हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, फैसला हो गया है, शिकंजा भी कस लिया गया है, अवाम के मसाइल को हल करने का एक प्लान भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तरतीब दे दिया गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई से तंग और परेशान अवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है, एक प्लान जो बना है उस पर अमल दरामद का फॉर्मूला है क्या, इसकी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह से या किन रास्तों के जरिए से फैसला हुआ है कि अवाम तक रिलीफ पहुंचाया जाना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूंगी कि चंद घंटे पहले पाकिस्तान की सियासत का जनाजा उठ गया है। नन्ना अम्मार, जितने भी हमारे सियासी चेहरे हैं, उन तमाम भयानक लोगों के चेहरों से नकाब उतार कर गया है। आज मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी। आमिर साहब, दिलखराश मोमेंट था, इसके ऊपर तो हम यकीनी तौर पे बात करेंगे, मगर जो अवाम की हालत है, जो जिस किस्म के हालात में वो जिंदा है इस वक्त, उसके खिलाफ जो डंडा उठा है, वो डंडा किस को जो है वो पटरी के ऊपर लेकर आएगा? जी, पहले तो ये 9 साला अम्मार फारूक के मरने पे अगर बात ना की जाए तो फिर समझ लें कि इंसानियत ख़त्म हो जाती है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक बच्चा है जिसकी हलाकत हुई है, वफ़ात पा गया है, मगर उसको जिस तरीके से हमारी ये सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि उसकी लाश को जो है बेचारी को घसीटा जा रहा है इधर से उधर, और सियासी अज़ाइम की वजह से। हम ये नहीं कहते कि कौन ठीक कह रहा है कि ये कोई केस PTI वर्सेस दी अरेस्ट नहीं है। सियासत से बालातर होकर सियासत इसमें से निकाल दें, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि ये बच्चा कैसे फौत हुआ और इसके पीछे क्या कोई नालायकी या कोई किसी की नेगलिजेंस या किसी की बेहिसी थी। ये क्योंकि इससे पूरा हर घर में जजेस के भी बच्चे हैं, ये नहीं भी बच्चे हैं, वो भी दहल गया है पूरे घर में। जब छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से मरते हैं तो उससे पूरा एक मुआशरा जो है ना, वो उसमें एक डर खौफ का अंसर आ जाता है। तो उन माओं को तसल्ली देने के लिए, उन वालिदैन को, उन ख़ानदानों को कि उनके बच्चे महफूज हैं, वो हर इंसान जो है अपने बच्चों के लिए गैर महफूज महसूस करता है। हम सिर्फ ये कहते हैं, इस बहस में बिल्कुल नहीं जाते और उन लोगों की मजम्मत करते हैं जो इसको सियासी बना रहे हैं। सियासत से बालातर होकर सियासत निकाल दें इसमें से, इसकी एक बिल्कुल तफ्तीश कराएँ। और जितना ये पब्लिक मीडिया में और सोशल मीडिया में ये जो डिस्कस हो रहा है, अब आ गया कि इसकी इस तरह की इंक्वायरी करवाई जाए, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए कि लोगों की तसल्ली हो, जिसके ऊपर लोगों को ट्रांसपेरेंट हो और एतबार हो। तो ये बस मैं कहना चाहूँगा, इसको फॉलो अप करते रहेंगे। अब जो है अच्छी बुरी खबरें शेयर कर लें कि सबसे बड़े मसले तो इस वक्त आपके महंगाई का है। अच्छी खबरें 2-3 से ही शुरू कर देते हैं कि पहली तो बात है कि बड़ी अच्छी बात है कि ये डॉलर जो है दिन ब दिन जो है ना हमारा नीचे आ रहा है, और हर दिन 2-4 दिन जो कि बताता है कि इसके अंदर जो है माफियाज कार्टेल्स इन्वॉल्व थे, ये इनको हाथ नहीं डाला जा रहा था। इस वजह से ये आर्टिफिशियली ये जो आर्गूमेंट था कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, ये इसके अंदर बहुत बड़ा पहलू इंतज़ामी कोताही थी और माफियाज की मुलव्वस होने की वजह से गठजोड़ था, तो उन पे हाथ पड़ा है तो ये नीचे आ रहा है। और ये हमें ये बताया जा रहा है कि कोशिश ये है कि इसको 250-260 रुपए तक लाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ एक मज़ीद मैं ख़बर दे दूं कि वो लोग जो कि करेंसियों के साथ, फॉरेन करेंसियों के साथ साथ सोने के अंदर जो है ना अपने जायदादें, काला धन जो है छुपा के रख रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि अब नेक्स्ट जो है ना वो काले धन के ऊपर जो किया जा रहा है, जो सोने के अंदर कन्वर्ट करके रखा जाता है, उनके ऊपर हाथ पड़ चुका है। और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये सोने के बड़े बड़े आप वो पकड़ेंगे कि जिस तरह ये पिंडी के अंदर बड़े बड़े पकड़े गए हैं ना बेसमेंटों से, अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो अरबों खरबों की जो है ना ये सोने की वो जो सोने की ईंटें होती है ना, ये आप देखेंगे कि ये निकलेंगे, ट्रक पकड़े जा रहे हैं। अच्छा। और वो इसलिए अब ये कह दिया गया ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे सोने वाले जो है पकड़े भी गए हैं, हाथ भी उनको डालना शुरू कर दिया है। 4 सुनारों की गिरफ्तारी की ऑफिशियली भी बताया गया है, और तमाम ये सट्टाबाज जो लोग हैं इनको पकड़ लिया है। और सोने के जो जूलर्स एसोसिएशन वगैरह से इस वक्त बातचीत चल रही है, उनको पहले
پہلے آسانی سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ بندے کے پتر بن جائیں ورنہ آپ پہ یہ ہاتھ پڑ رہا ہے، پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر آپ نے کالا دھن رکھنا ہو تو آسان طریقہ ہے کہ سونے کی ڈلیوں میں رکھیں، اور سونے کی جو تجارت ہو رہی ہے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے کہ کتنا سونا آ رہا ہے کتنا سونا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کا یہ پہلے بھی فارن کرنسی کے اندر بھی ڈالرز کے اندر بھی یہی مسئلہ رہا تھا کہ ایک بالکل کوئی اس کے اوپر روک تھا نہیں، تو جو جتنے مرضی ڈالر باہر لے جائے، باہر سے لے لے، باہر سے خریدے نہ خریدے۔ اب ایک اور خبر بھی بتا دوں ڈالر کے حوالے سے کہ یہ پہلے بزنس مینوں کو بلایا گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ ریاستی اداروں نے بینکرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں کوئی جعلی کوئی اصلی، یہ ان کا نظام نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے، اس کے اوپر ریگولیٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی وہاں ویگنیں باہر کھڑی ہیں اور واضح لگا کے ڈالر بک رہی ہیں، یہ نہیں، اس کو آپ پراپرلی ریگولیٹ کریں۔ تو بینکرز کو یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ خود اپنی ایکسچینج کمپنیاں کیوں نہیں بناتے، اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے لازم کریں کہ یہ بنائیں۔ تو پہلے ہی چاغر بینک جو ہیں وہ یو بی ایل، میزان بینک، حبیب بینک اور نیشنل بینک جو ہے ان کی پہلے ہی ایکسچینج کمپنیاں بھی تھی۔ اب ایم سی بی نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک سبسیڈری کمپنی جو ہے ایکسچینج کمپنی کی لانچنگ کر دی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ ہے۔ تو سونے کا یہ بتا دوں کہ سونے کا پہلے نظام یہ ہے کہ کس کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ ہمارے سناروں کے پاس یا سونے کے جو ڈیلر ہیں ان کے پاس کتنا سونا پڑا ہوا ہے، اور یہ لیتے وقت بھی رسیدوں کے بغیر ہوتا ہے اور بیچتے پر بھی زیادہ تر رسیدوں کے بغیر ہوتا ہے، کچی رسیدیں جو اور یہ جو اس کے اوپر سٹا ہوتا ہے اس کا ریٹ جو ہے دبئی کے ساتھ وہ فون کرتے ہیں، وہاں سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جی جب سونے کی لین دین کرنی ہوتی ہے تو دبئی فون کیا جاتا ہے، دبئی والے ریٹ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ولنریبل ہیں، دبئی کے اندر ہمارے دشمن ممالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑے پلیئر ہیں، تو ہماری کرنسی اور ہمارا سونا جب ان کی جکڑ میں ہوتا ہے، جب مرضی وہ ہمیں انہوں نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے تو ہمیں جکڑنے کے لیے یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ویلتھ ہے، یہ ہماری اس کا حصہ ہونا چاہیے، جی ڈی پی کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے۔ پتہ نہیں ہے تجوریوں میں کس کے پاس کتنا پڑا ہے، لاکروں میں کتنا پڑا ہے، ایون کہ جولرز کے پاس کتنا پڑا ہے، اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ سو نیکسٹ اسٹاپ از جولرز، سونے کے اوپر یہ ہاتھ پڑنے جا رہا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہے اچھی خبریں، یعنی کہ ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی بری خبریں بری خبروں کے ساتھ مجھے انٹروڈیوس بھی کروانے دیجئے، میں اس کو بھی سنتی ہوں، مگر اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہے، بہت شکریہ، وارملی ویلکم کریں گے ملیحہ لودھی صاحبہ کو۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت۔ یہ میں پھر جو بری خبریں ہیں جو کہ گیس، پٹرول اور ان سے ریلیٹڈ خبریں ہیں کہ ان کی پرائسز کے متعلق یہ کہاں جا رہی ہیں اور اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے، وہ ہم اگلے سیگمنٹ تک لے جاتے ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کو ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ رہا ہے، آپ نے پاکستان کے سفیر پہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور جرنلزم سے بھی تعلق رہا ہے آپ کا، ہمیشہ لکھتی بھی ہیں، آپ ہمیشہ لکھتی رہی ہیں۔ ہم اس خطے میں تھوڑے سے پہلے کی بنسبت بہت آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ایلائیز، عرب ایلائیز، یو اے ای، سعودی عربیہ، ایون ٹرکی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہمارے سے دور جا رہے ہیں اور ان کی قربت جو ہے بھارت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا داخلی بحران بہت زیادہ ہے، انڈر دی سرکمسٹانسز ادر دین کشمیر ہم اور کیا چیزیں ہیں جو کر کے اپنی سچویشن جو ہے بہتر کر سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی؟ دیکھیں عامر، میں اس کو آئسولیشن نہیں کہوں گی کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہماری معاشی کمزوری ہے، ہماری جو اکنامک ویکنس ہے، اس سے ہمارا ریجنل اور انٹرنیشنل انفلوئنس جو ہے وہ بہت ہی ڈمینش اور لمٹ ہوا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن آئسولیٹڈ تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب پاکستان واز آن دا ورج آف ڈیفالٹ آن اٹس ڈیٹ، تو اس میں کس نے ہماری مدد کی؟ چین نے، اس نے ہمارے بہت سارے لون رول اوور کیے، یو اے ای نے، اور آف کورس سعودی عربیہ نے۔ سو اس سے تو آئسولیشن نہیں ثابت ہوتی نا، بلکہ الٹا ہے کہ پاکستان ڈز ہیو کلوز فرینڈس، جبکہ پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے دے کم ٹو پاکستانز ریسکیو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ بار بار بھی اور ملکوں کو ریسکیو کے لیے کہنا بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بار بار اگر آپ کہیں گے تو مختلف ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی تھک جائیں گے اور شاید تھک چکے ہیں۔
سو ہمیں اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ اپنا ہوم بیس منظم نہیں کریں گے, اس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, تو فارن پالیسی از ناٹ ورتھ اینی تھنگ ریئلی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی فارن پالیسی کو آپ فریز کر کے رکھیں, اس کو آپ چلاتے رہیں, لیکن وہ افیکٹو تب تک نہیں ہوگی. ہمارے فارن پالیسی گولز ہم نہیں سیکیور کر پائیں گے جب تک ہم اپنا ہوم بیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے تھرو, اور دوسرا یہ کہ اپنی اکانومی کو ریفارمز کے ذریعے ہم اسٹرینتھن کریں, نہ کہ بیل آؤٹ کی تلاش میں رہیں کہ اس جگہ سے بیل آؤٹ آ جائے گا, اس جگہ سے آ جائے گا بیل آؤٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پبلک لیول پہ بھی جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کو ایڈریس کریں. سو یہ سارے طریقے ہیں ٹو اسٹرینتھن پاکستان انٹرنلی. اگر ہم پاکستان کو انٹرنلی اسٹرینتھن کر سکے, پھر ہم اپنی فارن پالیسی بھی افیکٹولی چلا سکیں گے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, پھر ہی یہ آپ فارن پالیسی کی آپ کی آپشنز بہتر ہو جاتی ہیں. میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں افغانستان پہ بھی ککلی چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کا بڑا ایک وسیع ڈپلومیسی کے اندر تجربہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی ان سے تعلقات آج کل دوبارہ تناؤ کا شکار رہے ہیں, اور یہ چترال والے واقعے کے بعد مزید تناؤ آ گیا ہے, اور بالکل ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرملی ڈیل کرنا چاہیے کہ جو افغانستان سے ہمارے یہاں اس طرح کے دہشت گردوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. مگر ایک بڑا ہاکس کا ایک یہاں پہ ایک طبقہ بن گیا ہے جو کہ نیکسٹ لیول پہ کئی دفعہ چلا جاتا ہے کہ ایز اف ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ اوورلی اگریسو ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی ایک سیریس معاملہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی کی جو ریچ ہے ہمارے ملک کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ علاقے ہیں جہاں ٹی ٹی پی نہیں ہوتا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں انسیڈنٹس جو ہیں اکراس پاکستان. سو ایک آپ کہہ لیجیے ریوائوڈ یا رینیوڈ ٹی ٹی پی اسالٹ جو ہے پاکستان کی سلامتی پہ, ظاہر اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ افغان طالبان جو ہیں ان سے سیکیور کیا جائے کمٹمنٹ کہ جہاں ٹی ٹی پی وہاں پر ریزائڈ کرتی ہے وہ ان کو کنٹین کریں, بلکہ ڈی موبلائز کریں. اور دوسرا پہلو ہمارا اپنا ہے. ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے, اور وہ آفٹر دی ایونٹ نہیں ہوتی ہے, وہ بیفور دی ایونٹ ہوتی ہے. یعنی کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو پری ایمپٹ دیز اٹیکس اینڈ کنٹین ٹی ٹی پی ود ان آور کنٹری. جہاں تک افغانستان سے ڈیل کرنے کا تعلق ہے, آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی وی شوڈ ہیو اے ٹف پالیسی. میں سمجھتی ہوں, دیکھیں, وی ہیو ٹو فائنڈ اسپیس ود ان کانفرنٹیشن, جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے باقی بارڈرز بھی تو سیکیور نہیں ہیں, آپ جانتے ہی ہیں. سو ہماری ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں, اسٹیبل رہیں, نارمل رہیں. سو اسپیس ہمیں ڈھونڈنی ہے بٹوین کانفرنٹیشن اینڈ اپیزمنٹ. سو وہ اسپیس جو ہے, میں اس کو انگریزی میں جو میں لکھتی رہی ہوں اپنے مضمون, اس میں اس کو ٹف لو کہتی ہوں کہ آپ کیرٹس بھی استعمال کریں اور اسٹک بھی استعمال کریں. تو انسینٹیوز بھی ہونے چاہیے اور ڈس انسینٹیوز بھی ہونے چاہیے. پاکستان کے پاس لیوریج ہے افغان گورنمنٹ کے حوالے سے. وہ لیوریج ہے ٹرانزٹ ٹریڈ, ظاہر ہے افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری, اور بھی لیوریج ہے پاکستان کے پاس. تو وہ لیوریج کس طرح سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے, میں سمجھتی ہوں اگین یہ کام ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے. اس وقت ہم ایک ٹوائلائٹ زون میں ہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو میں واپس آتی ہوں اس ایشو پہ کہ جتنی جلدی ہم الیکشنز کروا کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو لا سکتے ہیں جو کہ پھر ایک افیکٹو افغان پالیسی تشکیل کرے, بیکاز اس وقت جو افغان پالیسی ہے وہ بالکل ہی میں سمجھتی ہوں انٹینیبل ہے, وہ اٹس ناٹ ورکنگ. سو وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور افغان پالیسی ٹو انشور کہ پاکستان کے جو سیکورٹی انٹرسٹ ہیں ان کو ہم اس کا تحفظ کر سکیں. تو اس کے لیے تو میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ جی آپ اپنی پالیسی ٹول کٹ میں دیکھیں کہ انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیوز کیا ہیں, اور پھر ان کی ایک کمبینیشن سے آپ ڈیل کریں ود دی افغان طالبان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے ٹف لو کریں
تو اپنی اندرونی لوگوں سے نان ٹف لو بھی کر لیں تھوڑا سا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں کی عامر صاحب ملیحہ صاحبہ نے، خاص طور پہ جو افغان پالیسی کی بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ زور اسی بات پہ ہونا چاہیے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی ہوگی جو بجلی اور گیس والے معاملات کے اوپر ہماری تشنگی برقرار رہ گئی تھی. واپس آئیں گے بریک سے اور یہیں سے ہم گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. جو عوام کو ریلیف کے حوالے سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس کے اوپر پالیسی بھی ایک مرتب ہونی چاہیے. کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو پلان اب بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے. بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب وہی بات ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، پالیسی مرتب ہونا بڑی ضروری ہے تاکہ ان ایشوز کو ون بائی ون حل کیا جائے، ان کے حل کی طرف بڑھنا. جیسے وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، ہمارے پاس تو کوئی اتنا واضح پلان نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کم کیسے ہوں گی، کیسے کم ہوں گی، آپ بتائیں. جی میں نے اچھی خبریں سنا دی تھی کہ اس کے 2-3 ہر مسئلے کے پیچھے خرابیاں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی اکنامک ایشوز کے اندر مالیاتی پرابلم ہوتی ہے، آپ کی پالیسی ہوتی ہے، آپ کے وہ ریفارمز ہوتے ہیں، ایک آپ کے انتظامی امور ہوتی ہیں. تو ہمارا بڑا اچھی بات ہے کہ انتظامی اس پہ بڑا فوکس آیا اور انتظامی سے فرق پڑا ہے. کوئی چھوٹا فرق نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ڈالر کو نیچے لایا گیا. آپ دیکھیں کہ جب 30-35 روپے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ ڈالر نیچے آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ 1 روپیہ جو کہ اربوں خربوں کے کاروبار کرتے ہیں، 1 روپیہ بڑھنے سے ان کو اربوں کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ کتنے سالوں سے 2-3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ کہاں 16-18 ماہ پہلے جو ہے 180 پہ ڈالر جو ہے 330 تک جا چکا تھا، 340 تک بھی چلا گیا تھا اوپن مارکیٹ کے اندر. تو وہاں تک چلا گیا ہے. تو یہ کتنا، اگر ایک مہینے میں کنٹرول، اس کا مطلب یہ سارا فراڈ تھا، یہ جعلی کام تھا. تو یہ مگر جو اس کا فوائد ہونے چاہیے تھے، ظاہر ہے ڈالر کم ہونے سے جو ہے وہ ایک دم مہنگائی جب روپے کی ویلیو بڑھتی ہے تو مہنگائی بھی کنٹرول ہوتی ہے، مہنگائی پہ بھی اثر آتا ہے کیونکہ ہر چیز ڈالر سے آپ نے خریدنی ہوتی ہے، آپ کا سارا نظام ہی ڈالروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو مگر اس کے جو فوائد ہو رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی 38% سے مہنگائی جو ہے 26 پہ آ گئی، یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر بری خبریں یہ ہیں کہ ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی نہ صرف کہ مشکل مرحلہ جاری ہے بلکہ مزید مشکلات آ رہی ہیں. پٹرول جو ہے پہلے ہی وہ 331 روپے پر لیٹر ہے اور ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ $92 پر بیرل سے $100 تک جائے گا. تو خدا نہ خواستہ یہ مزید اگر یہ اسی رفتار سے جاتا رہا تو اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ IMF کے ساتھ ہم نے یہ ڈیل کر لی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پاس سے پیسے ڈال کے لوگوں کو رعایت نہیں دیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں، سبسڈیز نہیں ہوں گی، اپنے پاس سے ہم پیسے ڈال کے عوام کو نہیں دے سکتے. جتنا مہنگا ہوگا ہم دے دیں گے. ہاں ہم ٹیکسز کم کر سکتے تھے، اس کا ایک بہت بڑا 40-50% اس کے اندر ٹیکسز ہیں، مگر ہمارے جو حالات ہیں ہم ٹیکس بھی نہیں کم کر سکتے. ہم نے یہ ساری کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنا ریونیو بھی اکٹھا کرنا ہے. سو پٹرول کی یہ بری خبر آ رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی چل رہی ہیں جب خبریں کہ جناب آئل ٹینکرز بھی ہڑتال پہ جا رہے ہیں اور آلریڈی پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پٹرول لوگ پھر اپنی کچھ بیچنے والے روک دیتے ہیں، کوئی خریدنے والے سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بغیر وجہ کے بھی کئی دفعہ کرائسس بن جاتا ہے. سو ایک پٹرول کا مسئلہ ہے. بجلی کے مسئلے پہ پہلے ہی دیکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہوئی ہیں اور لوگوں کا جو سڑکوں پہ نکلے اور جو حال ہے وہ بھی زخم اس پہ مرہم نہیں لگی. یہ چھاپے چھوپے پڑنے سے تھوڑا سا ضرور بڑھا ہے، مگر اس کے جو بڑے مسئلے ہیں اس پہ بعد میں کریں گے. مگر میں صرف ابھی بھی پرابلم بتا دوں، اس سے بڑا جو بم ایک پھٹ رہا ہے وہ گیس کی پرائسز ہیں کہ گیس کا، کیونکہ ہم نے IMF سے یہ ساری چیزیں بائی کی ہوئی تھیں کہ ہم سبسڈیز نہیں دیں گے. تو اب جو بتایا جا رہا ہے کہ IMF کے ایگریمنٹ کے تحت گیس 50% تک بڑھنے کا امکان ہے. گرمیاں آپ یعنی بجلی کے بل کے اندر بڑی کم بجلی استعمال کر کے، نہ استعمال کر کے بھی آپ ہزاروں کے بل دیتے ہیں. غریب لوگوں کے تو کئی دفعہ وہ گھر کے جو ہیں کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے.
تو یہ اب سردیوں میں تیار ہو جائیں. ایک تو لوڈ شیڈنگ بھی ہونے کا امکان ہے, دوسرا یہ کہ گیس بہت مہنگی ہوگی, کم ہوگی نہیں بھی ہوگی, اور جو ہوگی اس کا بل بہت زیادہ 50% یہ بہت زیادہ ہوگی کہ کابینہ کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن گیس کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن وہ جاری کریں گے. اور اوگرا کی سوئی ناردن صارفین کے لیے 50%, سوئی سدرن صارفین کے لیے 50% اضافے کی سفارش کر دی گئی ہے. تو یہ گیس سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے یہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی 350 ارب سے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ گیس کی قیمتوں میں بھی 13 فروری کو انہوں نے 113% اضافہ کیا تھا, اور یہ وہ باقی تھے جو کہ ساگ ڈار نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ میرے بعد یہ نگران گورنمنٹ کو اناؤنس کرنے پڑیں تاکہ وہ برے بنیں, اور ان کے نام جو لکھا جائے وہ جو پرانے فگر تھے جو کہ وہی خراب تھے. یہ سارا کیا جو ہے یہ ہے ڈار صاحب کا, مگر یہ اب آ گیا ہے. اب یہ میں بری خبریں ہیں, مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس کا کرنا کیا ہے. تو ہم جو آج کا پروگرام جو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم چھوٹے صارفین کو, اور یہ ورلڈ بینک IMF سارے کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی تک بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالیں اور یہ چھوٹوں کو ریلیف دیں, اور اس کے لیے کیونکہ یہ پانی اب جو ہے نا ناک تک آ چکا ہے, تو ہمیں سب سے بڑی خرابی جو آ رہی ہے وہ 2 سیکٹرز میں. ایک تو انرجی کا IPPs کا سیکٹر آ رہا ہے, اور دوسرا جو ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ایک بینک سے ریلیٹڈ ہے. یہ 2 خبریں حال ہی میں آئی ہیں, میں اس کی شیئر کرتا ہوں. میں اس سے کہہ دوں پہلے کہ ہمارا جو یہ قابو میں یہ جو چیزیں نہیں آ رہی, ہم یہ انتظامی معاملات سے چھوٹے چنکس کو کنٹرول کریں گے. چوری کو میٹر پکڑنے سے بھی یہ 1 روپے کے اندر 5%, 4-6 روپے کا فرق پڑے گا, اس سے زیادہ کا ابھی کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. اس سے 6%, 5% سے زیادہ اب نہیں ہوگا, مگر یہ بھی ہونا چاہیے. مگر بڑے کیسے کرنے ہیں؟ سب سے پرابلم ہے کہ ہماری ریگولیٹری باڈیز جو کہ ان کے اوپر کنٹرول کرنے ہیں, ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں, وہ یا تو کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں یا وہ نااہل ہیں, اور وہ اکثر ملوث ہوتے ہیں. ان کے بورڈ کے اوپر ان تمام کارٹیلز اور مافیاز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی کے اندر سرکاری بابو ہیں, ہمارے جو فنانس سیکٹری, ہمارے جو انرجی سیکٹری, یہ بڑی بڑی بورڈ کی میٹنگ میں کئی دفعہ دبئی, سنگاپور بھی جاتے ہیں, اور ایک میٹنگ کے اندر جو ہے 4 میٹنگز کر کے یہ لاکھوں روپے لیتے ہیں. جب ان سے یہ اتنے پرکس لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں بزنس کلاس میں, اس کے بعد یہ پھر ان کے ساتھ مل کے گڑبڑ کرتے ہیں. تو گڑبڑیں جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ, یہ دو چیزیں بڑی خوفناک میں شیئر کرتا ہوں. یہ آج کے اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں خبریں. ایک جی آپ کا آیا ہوا ہے کہ IPPs کی صورتحال بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں, ذرا لوگوں کو ذرا پتہ ہونا چاہیے. تقسیم کار کمپنیاں تو ایک چیز ہے, بٹ جنرلی آیا ہوا ہے کہ ہم ایک زمانے میں بہت زیادہ ذکر کرتے تھے کہ جب یہ پرانے معاہدے کیے جا رہے تھے, IPP کے ساتھ کیے جا رہے تھے, LNG کی کمپنیوں کے ساتھ کیے جا رہے تھے, تو اس وقت یہ تمام کارٹیلز, چونکہ یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا ریگولیٹری باڈیز اینڈ گورنمنٹ افیشلز کے ساتھ, انرجی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, فائنینس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے غلط معاہدے کیے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی بھگت رہا ہے. اور وہ معاہدے اگر دوبارہ کریں کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا, اور یہ اب پولیٹیکل پارٹیز بھی, جماعت اسلامی فار ایگزامپل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ری وزٹ کریں, آپ کو بات کرنی پڑی ہوگی کیونکہ یہ اتنے ناجائز ہیں, اور ان کے اندر جو ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے قانونی مسائل ہیں, مگر ان کو گرفت میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ غیر قانونی ہیں, غیر منطقی ہیں, اور یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتی ہیں. تو وہ صرف جو ہے ایک میں ابھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو فگرز دیے گئے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں جو کہ پاور ڈویژن کے سیکرٹری صاحب نے دیے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب جو ہماری پاور جنریشن کی جو کیپیسٹی ہے, سب سے بڑا قصور یہ رہا ہے کہ ہم نے 36,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے نا وہ بنا لی, مگر اس کے اندر جو ہے کیپیسٹی چارجز جو ہے نا وہ اس میں سے 59% جو ہے فورن فنڈڈ ہے, اچھا, اور 41% جو ہے نا وہ لوکلی فنڈڈ ہے. ٹھیک ہے. جو باہر کے پروجیکٹس تھے وہ ہم نے وہ LNG کے اندر بھی کیپیسٹی پر جب استعمال کریں یا نہ کریں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, مگر جو کول کے
جو کوئلے کے یہاں پروجیکٹ لگائے گئے ہیں اس کے اندر ایک خوفناک قسم کی جو ہے وہ قیامت کے فگرز ہیں کہ کیپیسٹی چارجز میں ہم کتنے دے رہے ہیں، اور وہ کیونکہ ڈالروں میں دے رہے ہیں تو اس لیے جو $100 پہ پہلے فرض کریں تھا تو اب $300 پہ جانے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پیسے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دے پا رہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے، اور اس کے فگرز جو ہیں وہ مائنڈ باگلنگ ہیں۔ مائنڈ باگلنگز یہ ہیں کہ فار ایگزامپل ہم جو یہ فارن فنڈڈ اس کو جو دے رہے ہیں آئی پی پیز کو، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ 100 سے 30% بڑھنے سے سرکولر ڈیٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی جو ہے نا وہ 1 ٹریلین سے اب یہ تقریباً آ گیا ہے کہ کول فائرڈ جو کیپیسٹی جو ہے نا اس کو ہم جو دے پا رہے ہیں وہ 1/4 حصہ ہے کہ ایک تہائی حصہ جو ہے نا وہ اس کا بڑھ گیا ہے۔ اچھا 1/3 جو ہم نے پیسے دینے تھا کہ پہلے فار ایگزامپل اس کا فگر جو ہے، میں 1 منٹ یہاں پہ اتنا زیادہ یہاں پیپر ورک ہو گیا ہے کہ میں ذرا اس کے فگرز یہاں سے آپ کو نکال لوں، ہاں یہ نکال دیں، بالکل جی ڈالر جو ہے نا $300 بڑھتے ہی کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہے کہ وہ استعمال کریں یا نہ کریں پیسے دینے پڑتے ہیں تو 2,152 ارب روپیہ ہو گیا ہے۔ یہ پاور ڈویژن کے لوگ بتا رہے ہیں۔ تو گیس سے چلنے والے جو مقامی پاور پلانٹ ہیں ان کی ادائیگیاں 7% بڑھ گئی ہیں کہ ہم پہلے کوئی ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے تو جبکہ جو کہ بیرونی فنڈ کول پاور پلانٹ جو کوئلے کے لگائے گئے ہیں ان کی 145% اضافہ اس کے اندر ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ 36 سے 38 ہزار میگا واٹ کی صلاحیت تو پیدا کر لی ہے، مگر ہم نے اس میں سے کتنا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یہ فیول خریدنے کے، اس لیے ہم وہ بھی نہیں خریدتے، مگر ان کو ہم پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ڈالر سے مسلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ڈی ویلیو روپی اتنا ہو رہا ہے کہ وہ 2 گنا 3 گنا بڑھ چکا ہوا ہے۔ اور ہمیں اس کے اندر فار ایگزامپل یہ فارن فنڈڈ پلانٹس ہیں ان کے ساتھ اگر بات کی جائے، LNG حالانکہ اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، اس کی ڈیلز کے اندر بھی کافی سوالات تھے، بڑے ڈوبیس طریقے سے چلتی رہی ہیں، مگر کوئلے کے مقابلے میں اس کے اندر بھی اتنی زیادہ فرق ہے کہ کوئلے سے خاص طور پہ فارن فنڈڈ جو لگائے گئے ہیں اگر ہم صرف LNG پہ ہی لے جاتے، اور LNG کے اندر ہم نے لکیلی جو ہے قطر وغیرہ کے ساتھ جو ڈیل کر لی بھی ہے تو ہمیں وہ بہت پہلے بھی اور بعد میں بھی ایک آدھی ڈیل کی گئی تو ہمیں بہت سستا کوئلہ مل جاتا ہے، تو اس LNG مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم صرف LNG پہ ہی کوئلے سے چلے جاتے تو 442 ارب روپے کی سالانہ بچت تھی، 442 ارب روپے۔ یہ بات ہو رہی ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بڑے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو رینیویبلز ہیں کہ سب سے سستے اس کے اندر فگرز دیے ہوئے ہیں کہ آپ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا ود 200 ایکسچینج ریٹ جو ہے 160 ٹریلین اینڈ ناؤ ایٹ 350 ٹریلین امپیکٹڈ کہ سب سے زیادہ اس کا جو پڑ رہا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ریگوشیٹ کرنی چاہیے، اور اس کا لیوریج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ان کا فارنزک آگے آئی پی پیز کے ساتھ یہ آلموسٹ معاملہ ڈی ہو گیا تھا، مگر اس پہ ریجیکشن یہ ہوئی تھی کہ ان کا فارنزک آڈٹ نہیں ہونے دیتے۔ سو آپ ان کا فارنزک آڈٹ کروائیں گے تو اس کے اندر اتنی خرابیاں نکل آئیں گی تو پھر آپ ان کو کان سے پکڑ کے جو ہے نا ڈیل اس کے ساتھ دی جا رہی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ مر رہے ہوں، لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں اور بجلی کے اور گیس کے بل بڑھتے جائیں، ہمیں بڑے چنکس کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ بینکس والی سائڈ پہ بھی جاتے ہیں عامر صاحب، لیکن اس سے متعلق میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی۔ آپ کو یاد ہوگا ہاک گورنمنٹ میں خاص طور پہ جو پہلے سابقہ حکومت بھی گئی ہے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آئی پی پیز یہ جو ہیں ان سے ہم ڈالر کے اندر ان کو پیمنٹ کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ ریوزٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹس کو دوبارہ سے کریں گے، ہم پاکستانی روپے کے اندر ان کے حوالے سے سوچیں گے، مگر ڈالر تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سب چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، یہ صرف عوام کو ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بینکس کی طرف۔ آپ نے کہا تھا 2 بڑے میجر معاملات ہیں، ایک آئی پی پیز کا، سیکنڈ بینکس کا۔ اب بینکس کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ میں کوئکلی اس کے فگر دے دوں، مجھے وہ فائنلی کاغذ جو ادھر ادھر ہو گیا تھا مل گیا ہے، تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 100 کے ڈالر کے اوپر جو ہے نا فار ایگزامپل ہم جو پیسے دے رہے تھے اور اب ڈالر کیونکہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہوا ہے تو اس سے جو فارن فنڈڈ پروجیکٹ ہیں اس کے اندر
1097 کلو واٹ جو ہے نا وہ کا فرق پڑ رہا ہے، اور یہ بن جاتا ہے اس کے جو ٹوٹل کیپیسٹی سسٹم سے یہ اربوں خربوں میں ہو گیا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ 693 ارب روپیہ آج صرف آئی پی پی کو دے رہے ہیں، اور یہ 94 کی پالیسی کے تحت 300 جو ہے 96 میں تھا اور مختلف تھا. تو یہ بات یہ ابھی آ جاتے ہیں بینک پہ جو ہے. بینک کا میں بتا دوں صرف بینکس کا یہ ہے کہ ابھی یہ بینکرز کے ساتھ بھی ریاستی ادارے مل رہے ہیں، اور ان سے ہوتا یہ ہے کہ بڑے عرصے سے طریقہ کار جاری ہے کہ بزنس مینوں سے اور بینکوں سے ملتے ہیں. وہ ٹائم نکل گیا ہے کہ ان سے مشورہ دیا جائے. اب ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ بینکس کے بھی لیٹسٹ فگر آئے ہیں کہ ان کے پروفٹ جو ہیں ایک سال کے اندر، اس سال لیجیے فار ایگزامپل فرسٹ ہاف آف دی کرنٹ ایئر جو 6 مئی کے جو فگرز آئے ہیں، ان کے جو منافع ہیں وہ 126 ارب سے 284 ارب روپیہ ہو گیا. 6 مہینوں کا بتا رہے ہیں، 6 مہینے کا صرف بتا رہے ہیں. اور وہ لارجلی اس لیے ہوا کہ آپ نے اتنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا منافع بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بینک کی جو انکم ہے، نیٹ انٹرسٹ انکم جسے کہتے ہیں، وہ 67% بڑھی ہے. پچھلے سال کی 23% بڑھی تھی، وہ بھی بڑی زیادہ تھی. ڈبل مارجن سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. 67% سے بڑھا ہے. ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے اس سے ہی فائدہ ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ کو یہ پیسے دے جاتے ہیں. اور ساتھ میں ان کے ہاں جو ایکسچینج میں صرف یہ بتا دوں کہ ایف آئی اے کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر یہ پکڑے گئے تھے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کے جو انتظامی تو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے کان مروڑنے کی ضرورت ہے کہ انہی سے مشورہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو کہ پکڑے گئے تھے کہ ڈالر کی ٹریڈنگ کے اندر وہ پیسے بنا رہے تھے. وہ میرے خیال 22 ارب روپیہ یا اس سے بھی شاید زیادہ رقم تھی جو کہ پکڑی گئی تھی کہ اتنے بینکس ہیں، 8-10 بینک کی لسٹ تھی کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے. اب انہی سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ ایکسچینج ریٹ کے اندر یہ کہتے رہیں گے جو ایک اسٹیٹ بینک کا ایک ریٹ ہوتا ہے، ایک آفیشیل ریٹ ہے جو انٹر بینک ریٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ اس سے بھی ایل سی جو ہیں 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 روپے زیادہ کے اوپر جو ایل سیز کھول رہے تھے، جو مارجن تھا نکال رہے تھے، جو کہ یہ نہیں کر سکتی تھی. اور ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کی بڑی نرم اور کمزور پالیسی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو پکڑنا چاہیے. اور یہ بینکس اور آئی پی پیز یہ دو بڑے چنکس ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں. یہ بھی کریں ٹھیک ہے، انتظامی طور پہ بجلی کے میٹر چوری کو بھی پکڑیں، لائن لاسز کو بھی کنٹرول کریں، اور آپ یہ کرنسی کے بھی چھاپے ماریں. پر جب تک آپ یہ بڑے ہاتھیوں کو، یہ ایلیفنٹس ان دا روم جو ہیں، وہ یہ انرجی کی کمپنیاں ہیں، آئی پی پیز ہیں اور بینکس ہیں، یہ دو آج کی رپورٹس میں شیئر کر رہا ہوں. صرف ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو آپ کا ٹریلینز، خربوں کا آپ کا جو ہے فائدہ سب کچھ جو کہ غریب آدمی کو ٹرانسفر کیا جائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کرنے کا کام تو یہ ساری سیاستدانوں کے، مگر سیاستدان کیا کرے؟ بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، ہم تو روز ہی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ بھی لیتے ہیں، مگر آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں فاروق اقدس صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ سر آپ کے ایک قیمتی وقت کے لیے. میرے خیال میں سیاست کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. فاروق اقدس صاحب جو ہے نا، پہلے تو خدا کے لیے پچھلی دفعہ آپ نے ان کا نام اقدس جو ہے این سے لکھ دیا تھا، یہ الف والے ہیں. اور دوسرا سینئر ترین صحافی ہیں. وہاں پر کم ٹائم ہے، اس لیے فاروق صاحب کوئکلی یہ جو روز بیان آ جاتے ہیں. ابھی آج ایک اور بڑا عجیب و غریب بیان آیا ہے کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے، بلاول صاحب بار بار روز کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں. تو آج انہوں نے کہا یہ جو میں کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ، یہ مجھے شکایت نون لیگ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ کیا مذاق ہے؟ دیکھیے متین صاحب، بات یہ ہے کہ ایک پنجابی کا لفظ ہے کڑمس. یہ کڑمس جو مچا ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ ایک ڈسیپشن پلان ہے. آپ دیکھیے، ایک طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم پی 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 سے مل کے لڑنا چاہتے ہیں الیکشن. ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ اٹک جیل میں ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں فرانس صاحب سے. اچھا، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کا، شہباز شریف کا اور ان سے ہمارے سے کوئی خود مسلم لیگ نون ون. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، اپنا جب نواز شریف آئیں گے تو ہماری بات ہو چکی ہے، رویا سپریم کورٹ میں بھی اور وغیرہ وغیرہ.
शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में, याद है आपको, कहा था कि ये नवीद कमर साहब हमें दे दें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको याद है बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि अंकल शहबाज शरीफ इतना अच्छा काम करते हैं, इनसे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जलसे का अरेंजमेंट हो रहा है, इंतजामात हो रहे हैं। वही पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में कयास आराइयां भी मोहतात अंदाज और बहुत मोहतात लफ्जों में होती थी। अब तो आप दावे कर रहे हैं कि मतलब आएंगे और जो जलसा करेंगे वो, आपको क्या पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी क्या नहीं देगी? मतलब पहले सिर्फ कयास आराइयां भी बहुत मतलब मोहतात लफ्जों के अंदर हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए अभी भाई किस तरह आप इतनी यकीन दहानी से बात कर रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, इंतजाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है सारा कुछ? जी ये आपने कड़मस कहा तो मुझे लग रहा है कि पहले वो आंखें किसी और को दिखा रहे थे तो आंखें बचा के अब जो है किसी और को, वो पंजाबी का मुहावरा नहीं है कि बेटी को सुनाना और बेटी को बताना और बहू को सुनाना, तो ये वही वाला लगता है कि जी मैं नून लीग को मतलब ये कह रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। नून लीग के पास क्या है देने के लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो भाई अटक वाला बैठ के करे ना। बात ये है कि सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने किया था, अब बिलावल भुट्टो साहब लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं। अब ये यही मुतालबा कर रहे हैं, यही मुतालबा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें जो आपने कहा ना कि उसको स्मैश हुए, इसमें एक डायरेक्ट मफहूम के साथ में बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ ये मिसरा है कि सत्ती रोवे यारा नू कर कर वैन पर आवा दे। वाह 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 वाह। तो मतलब ये रो रहे हैं किसी और चक्कर में, बात कुछ और है। और आपके पास टाइम कम है, मैं से बहुत ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन मैं आखिर में आपको नज़ीर आबादी का एक शेर है, ये सुन लीजिए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लानत पड़ेगा बंजार। अब ये पता नहीं इबलाग उसका होता है या नहीं होता। बात ये है, देखें कई लोग, कई हल्के कई है जो ये कह रहे हैं कि इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। वक्त खत्म हो गया, वैसा ना हो जाए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूक अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।